من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمسكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور اور فخر کرنے والا ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ سما ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن رمضان کا سما آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ہوسٹ
अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम। एहसन, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बड़ा करम, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज का जो टॉपिक है वो निहायत इम्पॉर्टेंट है, और आज के टॉपिक पर अगर हम तमाम तर लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें, एफ़र्ट कर लें, यानी कि अपनी ज़िंदगी में उसको ऐड करने की और कोशिश करने की कि हम ये देखें कि हाँ क्या हम ये करें या नहीं करें। आज हम बात करें हुकूकुल इबाद की। अल्लाह पाक कहता है मैं अपने हुकूक माफ़ कर दूँगा, मैं ये माफ़ कर दूँगा तुमने नमाज में कोताही की और तुमने बहुत सारे ऐसे अमाल नहीं किए जो तुम्हें करने चाहिए थे, लेकिन अगर तुमने मेरे बंदे को तकलीफ़ दी तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात। मैं एक हदीस का मुताला कर रहा था, उसका मफ़हूम कुछ ऐसा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि ये बताओ कि तुम में से या सबसे ज़्यादा मुफलिस कौन होता है। उन्होंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेहतर जानते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही सवाल दोहराया। उन्होंने कहा यकीनन वो मुफलिस है जो गरीब है, जिसके पास दीनार नहीं, खाना पीना नहीं, हाँ। दिरहम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुफलिस असल में वो है जो क़यामत के रोज़ नमाज़ों से भरी एक गठरी लेकर के आएगा, उसमें रोज़े भी होंगे, उसमें हज भी, उम्रे भी, हर चीज़ मौजूद होगी, लेकिन वो मुफलिस का मुफलिस इसलिए होगा कि उसने हकूकुल इबाद पूरे नहीं किए होंगे, और जिन लोगों के साथ उसने ज्यादती की होगी, जिनका माल खाया होगा, जिनका हक खाया होगा, बहनों का हक भी खाया होगा, जिनकी गीबत की होगी, जिनकी विरासत का हक खाया होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, बहतान लगाया होगा, उसकी तमाम नेकियां, तमाम की तमाम नेकियां उन लोगों को मिल जाएंगी जिसके साथ उसने ज्यादती की होगी, और वो मुफलिस और खाली हाथ रह जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, अगर हम ये सोचते हैं ना सिर्फ ये कि उनकी जो सारी नेकियां उसको मिल जाएंगी, बल्कि फिर भी जब दावेदार खत्म नहीं होंगे तो फिर होगा ये कि जो दावेदार थे उनकी जितनी भी बुराइयां वो उसके हिस्से में आ जाएंगी, और वो हमेशा उनके बोझ में रहेगा। तो ये है मुफलिस। आप ये सोचें, सिर्फ एक बात पे आप गौर करें कि ये हमें क्या दर्स देती है ये हदीस, कि हम लोग चाहे दिन रात इबादत में लगे भी रहें, अपने फ़राइज़ पूरे करें, लेकिन हमें हकूकुल इबाद ज़रूर पूरा करना है। हमें एक दूसरे के हकूक़, और एक दूसरे के हकूक़ की जब बात होती है तो इस्लाम एक ऐसा दीन, एक ऐसा मज़हब जिसमें सबसे ज़्यादा हमें ह्यूमैनिटी का दर्स दिया गया है कि आप अपने हमसायों के साथ कैसे हैं, आप अपने अहलो एयाल के साथ कैसे हैं, आप अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, बीवी अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, आसपास के लोग, हमसाए, राह गुजर जो है, राहगीर जो है, उनके साथ, मुसाफिरों के साथ, बहन भाइयों के साथ कैसे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि जो आपके इर्द गिर्द जो गैर मुस्लिम लोग रहते हैं उनके साथ भी आपका बर्ताव कैसा है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे अल्लाह पाक ने एम्फसाइज किया है, उनका हमें ख्याल रखना है। कैसे? हुकूकुल इबाद क्या है, थोड़ी इसकी वाइडर डेफिनेशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि देखें हुकूकुल इबाद में सबसे पहले तो वालिदैन के हकूक़ आ जाते हैं, लेकिन वालिदैन के हकूक़ क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है उसको हम अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो हकूक़ हैं उस पर आज हम बात करेंगे। तो हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस भी करवा देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मदिया एक चीज़ पे मैं बार बार ये जोर डालना चाहूँगा कि दीन इस्लाम का जो मकसद एक ये भी है कि आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव कैसे होती है। जिस तरह हम आज वेस्टर्न सोसाइटी की हम मॉरल्स की बात करते हैं, तो इस्लाम से ज़्यादा मॉरल्स किसी और सोसाइटी ने हमें, या किसी और फिलॉसफी ने, या किसी और मज़हब ने हमें नहीं सिखाए। तो एक अच्छा मुसलमान इंसान तभी हो सकता है जब वो इबादत तो करे, लेकिन हकूकुल इबाद यानी कि वो एज ए ह्यूमन क्या है इसका ख्याल रखे। उन्होंने हकूकुल इबाद जो है ना वो मुसलमानों से सीख लिए, जो सारे कोड ऑफ एथिक्स से वो हमसे सीख लिए, ठीक है। अब वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने ना सिर्फ इंसानों बल्कि वो तो एनिमल के राइट्स के लिए इतना काम करते हैं, जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हमें सिखाया। अच्छा जी, हमारे पास चूंकि टाइम भी कम है, हम उलमा कराम के से बात भी करेंगे, इंट्रोडक्शन भी कराएंगे, और आप जो सवाल करना चाहते हैं आज सवाल लिख भेजिए, फ़ोन कीजिए, हमारे साथ राब्ते में रहिए, हम इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब देंगे। एक छोटा सा पैकेज है, पहले वो देख लेते हैं। फरमाने बारी ताला है, हकदारों को उनका हक देना हर मोमिन मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भरे और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। हुकूकुल इबाद और पड़ोसियों के हुकूक, आज के इस मौजू को समझेंगे और जानेंगे हमारे उलमाए कराम से सेगमेंट दीन की बात में। तो
अपने जय्यद उलमा कराम का आपका तारुफ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा रज़ा दाऊदानी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू रमज़ान का समा। अल्लामा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम हुकूकुल इबाद के हवाले से बात कर रहे होते हैं, इसमें कौन कौन से राइट्स आ जाते हैं, कौन कौन से हुकूक आ जाते हैं? सबसे पहले तुम चाहेंगे कि लोगों को ये पता चल सके। और एक चीज़ और इसमें ऐड कर लीजिएगा कि जो राइट्स तो आते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी क्या हम उनको निगलेक्ट करके साइड पे छोड़ सकते हैं और बाकी काम कर लें, ये भी बताइएगा ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि हर चीज़ की अहमियत उसके मकाम पर होती है, यही अदालत का तकाजा भी है, यही एक इंसान के मिजाज में एतदाल और जो एक बैलेंस होना चाहिए उसका भी तकाजा है। तो बुनियादी बात यह है कि इंसान अगर एक माशरे के अंदर रहना चाहता है तो कोई एग्जिस्टेंस के बगैर रह नहीं सकता। अगर बकाए बाहमी वो चाहता है कि वो अपने माशरे के अंदर सही तरह रह सके, दूसरे भी उस माशरे के अंदर सांस ले सके, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को स्पेस देना, इसके बगैर वो माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर है कि जो दूसरे अफराद हैं उनमें कुछ वो होंगे कि जो उसके करीबी रिश्तेदार भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, भाई बहन होंगे, कुछ वो अफराद होंगे कि जो उसके घर के करीब होंगे, इस एतबार से वो पड़ोसी होंगे। तो एक अगर आप देखें खून के एतबार से करीब हो गए, कुछ अफराद घर के एतबार से करीब हो गए, जो खून के एतबार से करीब हो गए वो रिश्तेदारी के एक ताल्लुक़ के अंदर जुड़ जाएंगे, वो अफराद के जो उनके घर से करीब होंगे वो हमसायगी के ताल्लुक़ के अंदर जुड़ जाएंगे। फिर कुछ भी ना हो तो कम से कम एक मोहल्लेदारी के कुछ तकाजे होते हैं कि एक मोहल्ले में हम रह रहे हैं तो मोहल्ले के जो अफराद हैं वो अपने आप को करीब महसूस करते हैं। शहर में अगर रहते हैं तो शहर के अफराद अपने आप को करीब महसूस करते हैं, और इसी तरीके से अगर मुल्क में रहते हैं तो मुल्क के अफराद अपने आप को करीब महसूस करते हैं। इस मामले को अगर आप और फैला देंगे तो पूरी दुनिया के अफराद जो हैं वो एक रिश्ता इंसानियत के अंदर जुड़ जाते हैं, और रिगार्डलेस कि फिर उनका दीन क्या है, मज़हब क्या है। ज़ाहिर है कि जहाँ पर उनका दीन भी एक हो जाएगा तो क़ुर्बत का एहसास भी उसके अंदर दो चंद हो जाएगा, लेकिन ये कि वो ना भी हो तो इंसानियत का वो कॉमन डिनोमिनेटर है कि जो उनको एक रिश्ते के अंदर जोड़ता है। उसमें बुनियादी तरीन बात यह है कि अगर एक माशरे के अंदर अमन व अमान होगा तो ज़ाहिर है कि हर शख्स को अपना एक किरदार अदा करना पड़ेगा कि वो दूसरे के ऊपर तजावुज़ ना करे, ट्रांसग्रेस ना करे। अगर वो ट्रांसग्रेस करेगा तो सीधी सी बात है कि दूसरे का माल जो है वो भी ख़तरे में है, दूसरे की जान, और वहाँ पे जुल्म का अंसर आ जाएगा, वहाँ पर जुल्म का अंसर आ जाएगा, दूसरे की नामूस है, दूसरे की इज़्ज़त है, ये तमाम तर चीज़ें ख़तरे में आ जाएगी। लेकिन जहाँ एक एहसास होता है कि नहीं ये मेरी तरह से एक इंसान है, खुदा ने इसके कुछ हुकूक हैं जो मेरी गर्दन पर रखें, तो वहाँ पर माल की हिफाजत भी, जान की हिफाजत भी, नामूस की हिफाजत भी, हमदर्दी का जज्बा भी, काउंसलिंग भी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर। बड़ी अच्छी बात पे आपने जो है ना वो नज़रसानी की है कि हम सब लोगों का एक रिश्ता है। यानी सबसे पहले तो अगर देखा जाए मुसलमानों का जो एक रिश्ता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम सब जुड़े हुए हैं। अब ये कुरान भी हमें तालीम देता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब आपसे मैं ज़रूर वजाहत चाहूँगा इस बात की कि हम लोग बात तो ये कर देते हैं कि हम एक हैं, दूसरे भाई को जिसने नुकसान पहुँचाया मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। फिर हम ये भी कहते हैं कि एक ही रस्सी को थाम लो मजबूती से। फिर हम ये भी कहते हैं कि किसी ने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो फिर क्या वजह है कि आज हमारे मुआशरे में ये सब कुछ सिर्फ बातों की हद तक रह गया, दिखाई नहीं दे रहा हमें, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू आप दोनों हजरात ने दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। और आपका क्वेश्चन भी बाकायदा, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे जवाब मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ ये करूं कि देखिए इस्लाम वो दीन है, वो मज़हब है जो हमें फ़कत ज़ुबान तक नहीं रखता। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि जो किसी बुराई को अपने हाथ से रोके, फिर ये है कि उसमें कम से कम दिल में उसको बुरा समझे, वो आखिरी अज़आफुल ईमान है, लेकिन ज़ुबान से करे। तो मैं ये समझता हूँ कि और इसके साथ साथ हमें ये तलक़ीन की कि इंसान जो लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम नहीं करते वो मत कहो और जो कहते हो वही करो, ये कुरान की आयत है। लिहाजा इस्लाम ने हमें ज़ाहिर और बातिन की यकसानियत की तालीम दी। इस्लाम कभी नहीं चाहता कि इंसान एक जो है हिपोक्रेट होकर ज़िंदगी गुजारे, वो करता कुछ है और कहता कुछ है। लिहाजा इस्लाम ने हमें ये बताया कि तुम्हारी शख्सियत का ज़ाहिर जितना उजला है तुम्हारा बातिन भी इतना ही खूबसूरत होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो मुनाफिक कहलाएगा। मुनाफिक कहलाएगा। आप ये देखिए सोसाइटी में हर कोई इस वक्त चोरी कितनी ज्यादा हो रही है। हाँ। ये जैसे जैसे ईद करीब आएगी आप देखिएगा वारदातें कितनी होगी, कितना गड़बड़ हो जाएगी हमारे पूरे। मैं आपको एक थोड़ा सा एक कैनवस पेश करूं कि देखिए बुनियादी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों के लिए मबूस होते हैं। एक तो ये कि मखलूक को खालिक से मिलाने के लिए, और दूसरा मखलूक को मखलूक से मिलाने के लिए। बहुत अच्छी बात। इन दो चीज़ों के लिए आते। मखलूक को खालिक से मिलाया तो हुकूकुल्लाह बन गया, और मखलूक को मखलूक से मिलाया
تو حقوق العباد بن گیا، ٹھیک ہے نا. اور جو مخلوق کو خالق سے دیکھیں یہاں پر اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز گھر پر ہو جائے گی، لیکن مسجد میں آؤ تو 27 درجے افضل نماز کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں تم نے پڑھی اخلاص تھا نہیں تھا، لیکن مسجد میں آؤ گے تمہیں کسی ایک کی قبول ہو گئی، سب کی قبول ہو جائے گی، اور لوگوں سے ملنے کا، یعنی کہ مسجد کے اندر تمہیں خالق سے بھی ملاقات ہوگی، مخلوق سے بھی ملاقات ہوگی. اور جمعہ میں آپ نے عجب منظر دیکھا ہوگا، غریب غربا ذرا ہم جیسے جلدی صفوں میں آ جاتے ہیں، جو آپ جیسے حسین و جمیل ہوں، امیر و کبیر ہوں، وہ تو ذرا آخر کے اندر آتے ہیں. لیکن میں عجب منظر دیکھتا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ تو سامنے کھڑے ہوتے ہیں. میں آخری بات، ایک عجب منظر میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر غریب آگے ہوتا ہے، جہاں سجدے میں جاتا ہے، جہاں اس کے پیر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں امیر کا سر لگ رہا ہوتا ہے. تو اسلام نے تو ایسا ملایا، سارے تکبر کے بت توڑ یہ ہے اللہ کے گھر کی شان. ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے، اور حقوق میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، مفلسی میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں حقوق العباد کے حوالے سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہ ہو اور جس کی زبان سے دوسرا شخص خوف کھائے. اب آج جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ اگلے کو کسی نہ طریقے سے دبوچ کے پیچھے کر وہ خود آگے نکل جائے. تو علامہ صاحب میں آپ سے سوال بھی کرنا چاہوں گی، جیسے ابھی شو کے بالکل آغاز میں ایسے نے حدیث پاک جیسے بیان کی تھی کہ مفلس کون ہے، اور اس میں آ گیا کہ مفلس وہ شخص بھی ہے جو کسی کی غیبت کرے، کسی پہ بہتان لگائے. اور آج کل کے ہم اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں جو لوگ اسپیسیفکلی آفیسز وغیرہ میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر یہ بہت شکایت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بنیادی بات وہی ہے کہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، جو دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہو. تو اب اگر اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آفیسز کے اندر بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا، کمپلیمنٹ کرنا، یہ وہ چیز ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان آخرت کی بھلائی کو حاصل کر سکتا ہے. ورنہ یہ اخلاقی امراض ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مورالٹی کا ایک کرائسس ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے بدقسمتی سے، جس کے اندر حسد بھی شامل ہے، کئی جگہوں پر ایگو کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں تو ریفلیکٹ ہونا ہے. ظاہر ہے جو اخلاقیات جو انسان کے اندر ہیں اسے اعمال کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہونا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر ہے تو اس کے نتیجے میں انسان جو ایروگنس کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے اس کے اعمال سے، اس کے چلنے کے انداز سے. کتنی بڑی جڑ ہے یہ جو حقوق العباد میں، جو ہم خود کو ایک دم سے افضل سمجھنے لگ جاتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو جو ہے وہ کم تر سے گردانے لگ جاتے ہیں. سپیریورٹی کمپلیکس ہے. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے سارے کے سارے انفیریئر محسوس ہوتے ہیں. پھر اگر کسی میرٹ کے اوپر وہ اوپر بھی آ رہے ہوں تو ایک انسان اپنے ایگو کو ہرٹ ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں جناب اگر یہ اوپر آ رہا ہے، میرٹ پر بھی آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ میں تو اس سے بڑھتا ہوں، بالاتر ہوں. لیکن یہ کہ اگر انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر تعصب نہیں ہوگا، بائس نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر یہ واقعا ڈیزرو کرتا ہے تو اس کو اوپر آنا چاہیے. اچھا علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی موجود ہیں. سارے بھائی کو سب سے پہلے السلام علیکم ایک بار کہیں گے. جی خیر میں خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ. روز کی طرح یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی فیملی لے کے آتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ایک نیکی ضرور ہو جاتی ہے. ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے کہ چلیں ہم شاید باہر جا کے کچھ نہیں کر پا رہے لیکن ایک نیکی چل کے ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی تو وہ ہماری مدد ہے دنیا اور آخرت کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر لیں. یہاں پہ جناب آگے بڑھتے ہیں اور سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ دین اسلام میں جہاد کی بہت بڑی ویلیو ہے، یعنی جہاد ایک بہت بڑا کام ہے. لیکن ایک حدیث کا جو مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے ماں باپ کی خدمت کا، وہ اس پہ تو ہم ضرور کسی دن اور بات کریں گے. لیکن یہ ہمیں مثال بنتی ہے یہ حدیث کہ حقوق العباد کتنے اہم ہیں ہماری زندگی میں. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ لیکن میں آپ سے اسی سے میں کنٹینیو کروں گا کہ اسلام نے ہمیں دو پورشن دیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور دراصل حقوق اللہ بھی حقوق العباد ہی کی تعلیم ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اپنے رب کو قرض دو. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو کسی بھی قرض سے جو ہے ماورا ہے، اس کو نہیں دیے جا سکتے. لیکن وہ اتنا عجب بے نیاز ہے کہ وہ
قرض اپنے نام سے لیتا ہے اور اسے تقسیم اپنے بندوں میں کرواتا ہے. واہ واہ واہ. تو اسلام کی جس طرح زکوٰۃ کا نظام ہے اسلام میں، یہ بھی ہیومینٹی کا سسٹم ہے، ویلفیئر کا بہت بڑا نظام اسلام نے ہمیں دیا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرداکم بالصدقہ، کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر سجا لو اور صدقہ دے کر اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا لو. ٹھیک ہے جی. ایک سوال جو بہت مرتبہ کیا جاتا ہے اور بار بار میرے ذہن میں بھی آتا ہے، آپ یہاں موجود ہیں، سب لوگ ہیں، تو یہ سوال بھی آپ سے کر ہی لیں اس بہانے سے. اگر کسی شخص نے کسی کا قرض دینا، کیونکہ قرض بھی ایک ایسی چیز ہے جو ادا نہ کیا تو بخشش نہیں ہے، آپ اس کی وضاحت بھی کریں گے کہ قرض دینا واپس لوٹانا کتنا ضروری ہے. تو وہ شخص دنیا سے بالکل جو دنیا سے چلا گیا، وہ شخص دنیا سے چلا گیا، تو کیا اس کی اولاد پر اگر وہ افورڈ کر سکے یا نہ کر سکے تو کتنا لازم ہے قرض واپس لوٹانا؟ یہ بہت سے لوگ سوال کریں. اور قرض کی وضاحت یہ بھی کیجیے گا کہ کیا قرض جو ہم 100-200 روپے کو بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ 500 لیا تھا، 1000 ہے، کوئی بات نہیں یار، لاکھوں تھوڑی ہے، دے دیں گے بھائی، کیا کہیں گے آپ؟ جناب دین اسلام تو قرآن نے کہا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کل قیامت میں ذرہ برابر خیر ہے وہ بھی تم پاؤ گے، ذرہ برابر شر ہے وہ بھی تمہارے سامنے آئے گا. لہٰذا اب ذرہ برابر کی بات کی تو روپیہ 2 روپیہ تو ذرے سے زیادہ ہے. لہٰذا اگر آپ نے کسی سے قرض سمجھ کر لیا اور قرض سمجھ کر دیا گیا تو اب آپ مسئول ہیں کہ آپ نے اسے واپس کرنا ہے ہر حالت میں اسی دنیا میں. اگر نہیں کیا گیا، بعض جگہ ایسی بھی حادث ملتی ہے، ایک شخص تھا مقروض تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اللہ لیکن اکبر. آپ نے فرمایا کوئی اور پڑھا لے. یہ اس بات کی تلقین تھی کہ اگر کوئی قرض دینے کی صلاحیت رکھتا ہے واپس کرنے کی، اور پھر بھی اس کے باوجود اگر قرض واپس کر کے نہیں گیا تو سرور کونون رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ بھی اپنا منہ سے پھیر لیتے ہیں. اچھا تو اب آپ نے آپ کا ایک تھوڑا دوسرا حصہ کہ اب اگر اس کے لواحقین ہیں، اس کے آل اولاد ہیں، وہ پراپرٹی چھوڑ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اب ان کے ذمہ ہے کہ سب سے پہلے وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کا قرض اس سے منہا کیا جائے گا. جس کا قرض اسے دینا تھا اسے واپس دیا جائے گا، لازم دیا جائے گا. جیسی صدا بھی لگائی جاتی ہے. یہ تو ممکن ہے کہ چیریٹی آپ 3 میں سے 1 حصہ دے دیں، زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن قرض آپ نے پورا واپس ادا کرنا ہے. اور اگر کوئی والد نہ چھوڑ کے گیا تب بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قرض کو واپس کرے، اور پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. صحیح. اچھا کیونکہ ہمارے ساتھ سارم بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، اور سارم بھائی کے جو نیچے ویب سائٹ ہے وہ بھی یہاں پہ چل رہی ہے، ان کا نمبر بھی چل رہا ہے. تو آپ لوگوں نے جیسے اگر ڈونیٹ کرنا ہے تو ویسے ہی کہ آپ جب ان کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں تو ریفرنس دیجیے گا کہ آپ کون سے والے کیس کو پیسے ڈونیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. پہلے بھی سارم بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے آرام سے آپ جا کے اس پہ بتا دیتے ہیں. اچھا خیر قرض کی بات ہوئی تو علامہ صاحب قرض سے مجھے یہ بتائیے گا، بہت سارے آپ کے ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ سے قرضہ لے کے، کیونکہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں یہ کہتے بھی ہیں کہ جی لوگ پھر آپ سے رابطہ ہی ختم کر لیتے ہیں. تو پھر ہم پہ کیا ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ اس رقم سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو کیا ہم اس کو معاف کر دیں؟ کیونکہ دیکھیں دوست نے تو آپ سے رابطہ ختم کر لیا، لیکن اب یہ بھی آپ پر ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کو پھر معاف کر دیں؟ کہ ہو سکتا ہے پھر اللہ پاک آپ کو زیادہ آگے. بالکل کہتے ہیں کسی کو دشمن بنانا تو اس کو قرض دے دو، آج کل اور دوستی ختم کرنی اس کو بھی قرضہ دے دو. کیا کہیں گے جی؟ بنیادی بات یہی ہے کہ جس کو قرض دیا گیا اس کی ذمہ داری تو رہے گی، یعنی اگر اس کا یہ ایٹیچیوڈ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ احسان فراموشی کے ذیل میں آتا ہے. علامہ صاحب دین میں کیا حکم ہے؟ ہمارے آئمہ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے. نہیں کوئی معاف کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، لیکن اس کے اخلاق کی اور اس کے اعلیٰ ظرفی ہے، اگر وہ معاف کر دے تو ظاہر اس کے پاس یہ رائٹ تو ہے. احمد آپ کو کسی نے قرضہ دینا ہے، میں جانتا ہوں بہت لوگوں نے دینا ہے، تو میں ہو سکتا ہے آپ اچھی بات ہے آپ ان کو معاف کر دیں. قرآن نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرض دینا چاہتے نہیں دے سکتے، ان کو مہلت دو، ان کو رخصت دو. نہیں وہ تو اگر مجبوری ہم دیکھ رہے ہیں علامہ صاحب، دیکھیے مجبوری ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب رشتے ختم ہو جاتے ہیں. جو آپ ڈسکس کر رہے تھے اس کے اندر تو یہ تھا کہ اس نے بے رخی کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے تعلق کو قطع کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک احسان فراموشی والا معاملہ ہے. اس کے اندر تو ہمیں اس حدیث سے رہنمائی لینی پڑے گی کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا کرنے کا ظرف نہیں رکھتا وہ خالق کا کیا خاک شکریہ ادا کرے گا. جیسے کہ مخلوق تو سامنے ہے، جو سبب ہے اسی کا اگر شکریہ ادا نہیں کر پا رہا تو جو مسبب الاسباب ہے اس تک اس کی توجہ کیا پہنچے گی. لہٰذا بنیادی بات یہ ہے کہ جس نے احسان کیا ہے، جس نے نیکی کی ہے،
اس کے احسان کو، اس کی نیکی کو یاد رکھے، خامخواہ اس کو ڈیلے نہ کرے، اس کے اندر بے توجہی کا مظاہرہ نہ کرے، اور بہرحال اگر دینے والا اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کرنا چاہے تو یقیناً یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر دینے، بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا مجبور نہیں اور جان کے قرض واپس نہیں کر رہا تو پھر یہ اس کی کوتاہی اور لاپرواہی ہے۔ اچھا جب ہم قرض کی بات کریں، جی ایک بات ایڈ کروں گا چھوٹی سی، ایک تو قرض کی اگر بات کریں نا، میں نے بہت لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کیا ہے، 99 کیا کہیں 100% ریٹرن نہیں کرتا کوئی، نہیں آتا واپس، سچ آپ کو بتاؤں، اور پھر آپ سے سلسلہ بھی توڑ دیتے ہیں، بالکل، اور آپ کا پھر رابطہ ہی خراب ہو جاتا ہے نا پھر تو۔ اچھا دوسری بات یہ، ہمارے والد مرحوم کہتے تھے کہ کسی کو قرض اول تو دو نہیں، اور دیتے ہو تو اتنا دو جو تم معاف کر سکو۔ تو اس چیز کو بھی اگر ہم لے کر کے چلے نا، ادھار ایک ایسا جادو ہے کہ بندہ اگر وہ مجبور ہے تو ہم اس کو قرض کے نام بھی دے دیں بھلے۔ ٹھیک ہے سارم بھائی، آپ بڑی اچھی بات ایڈ کریں، اور قرض کی جب بات کرتے تو جمیل بھائی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کو قرض دو اور وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو سارم بھائی جو ہمارے پاس یہاں پہ جو لوگ لے کر کے آتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں، وہ کوئی آؤٹ سائڈرز نہیں ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے ان کی کفالت یا ان کے لیے کچھ کرنا۔ اگر وہ اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو ٹیلی ویژن پہ آنا پڑ جاتا ہے ہمارے سامنے، تو اس میں ضرور یقیناً کہیں ہمارے معاشرے میں کوئی خرابی کہ وہ بیچارے بے یار و مددگار یہاں پہ ان کو بلانا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ مانگتے ہیں۔ لیکن سارے میں آپ کا شکریہ ادا، بالکل سارے میں آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ شکریہ تو ہے، لیکن ہم خود اتنے مجبور ہو جاتے ہیں، ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں جب ایسے کیسز، اس وجہ سے تاکہ آپ ہم پہ یقین کر سکیں۔ ویسے آج سارم بھائی جو آج آ رہی فیملی آ رہی ہے، ان کا کیا کیس ہے؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ریڑھ کی ہڈی میں بھی لگی ہے، راڈ واڈ بھی ڈلی ہوئی کئی جگہوں پہ، مگر جو کمانے والا ہے وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، بیوی ہے وہ بھی بیمار ہے، اب بچے ہیں سارے، کوئی دیکھنے والا، سپورٹ کرنے والا، علاج بھی چاہیے، سپورٹ بھی چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ مقصد پھر میں دہرا دیتا ہوں یہ بات کہ بھائی ہمیں نہیں دو بھلے، اس فیملی کو ہم سے لے جاؤ اور جا کے اس کا ٹریٹمنٹ کروا دو، جب تک یہ بستر پہ اس کو سپورٹ کرتے رہو، جب یہ بستر سے اٹھ جائے اس کو بولا اپنے لیے کمانے کا راستہ ڈھونڈ لو، تو اس سے بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ اسی لیے کہتا ہوں بھیک نہ دیں، سپورٹ کریں، سپورٹ سے بہتری آئے گی، بھیک سے صرف تباہی آئے گی۔ جمیل بھائی، ہمارے معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم بہت سے باہر کی سوسائٹیز جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ان میں دیکھتے ہیں کہ اتنا ڈفرینس ہے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ کھانا ضائع کر کے ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی ہے ہی نہیں، ہم دیں کس کو۔ لیکن ہم جو سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ بہت فرق بہت ہے ایک دوسرے میں، اور ضرورت مند ہمیں بار بار نظر آتا ہے۔ تو یہ کتنا لازم ہے ہم لوگوں پہ کہ ہم دوسرے کا احساس کریں، خیال رکھتے ہیں، ہمسایوں کا، بیمار کا۔ میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کہ ضرور عیادت کو جاؤ، کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ ضرور جاؤ، یعنی ایک اچھے مسلمان کی انہوں نے نشانیاں بتائی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، انسان مدنی الطبع واقع ہے، وہ جنگلات میں دیہات میں جا کر نہیں رہتا بالکل الون، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، اس سے سوسائٹی بنتی ہے۔ اور اسلام کی تو اتنی خوبصورت سوسائٹی ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، کہ تمہارے بہت سارے پڑوسی، ایک تو وہ جو تمہارا رشتہ دار بھی اور پڑوسی بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو تمہارا پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ جو پڑوسی ہے لیکن صاحب ایمان نہیں ہے۔ تینوں کی تم نے مدد کرنا ہے، جو صاحب ایمان نہیں ہے اس کی بھی مدد ہے۔ جی اس کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری ذبح کر رہے ہیں، بچے کو کہا کہ ذبح کر کے فلاں پڑوسی کو دیا، دوسرے نے کہا کہ جناب اے ابن عمر یہ تو وہ تو یہودی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ آپ اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے، اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے پڑوسیوں کے متعلق، ہمیں لگتا تھا کہ وراثت میں ہی ان کو حصہ نہ دے دیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا لا یؤمن حتی یکون یحب الیہ ما یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا خوبصورت بات، کیا ایک تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی، کہ مجھ سے اتنی محبت کرو کہ نہ والدین سے ہو نہ اولاد سے ہو۔ کیا کہنے، یہی فرمایا اپنے بھائی سے بھی اتنی محبت کرو کم از کم جتنی اپنے آپ سے محبت کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ مومن ایک جسد ملی کی طرح ہے، جس طرح آپ کے ایک باڈی سٹرکچر ہے، انگلی پہ اگر تکلیف لگ جائے تو پورا جسم اس کو فیل کرتا ہے، سینسیشن ہوتی ہے بے آئینی۔ اسی طرح اگر تمہارے پڑوس میں، تمہارے ادھر ادھر اطراف و اکناف میں کوئی مسلمان اگر پریشان ہو تو جس طرح جسم کی تکلیف محسوس کرتے ہو، اسی طرح اس کی روحانی تکلیف کو، جسمانی تکلیف کو محسوس کرو اور جاؤ اس کی مدد کرو۔ اس لیے اب ملت واحدہ ہے۔ کیونکہ دیکھیے اب علامہ صاحب، یہ ہمارے جو ہم حقوق کی بات کریں تو میرے خیال سے اس حوالے سے بات بھی ضرور کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں،
جو ہمارے گھر میں کام کر رہے ہیں ان سے ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنی چھوٹی گھریلو ملازمہ کو تشدد کر کر کے مار دیتے ہیں اور ان پہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو پتہ نہیں اب ان کے آقا بن گئے ہیں. وہ مزدوری کرتے ہیں اور آپ سے اجرت بھی اس پہ لیتے ہیں، تو ہم کیوں ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دے سکتے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ بالکل ڈیزرو کرتے ہیں، اور اگر وہ رسپیکٹ نہیں دی گئی تو اس کا نتیجہ پھر کہیں نہ کہیں اس کو پے بیک بھی کرنا پڑے گا، ریپرکشنز بھی آتے ہیں. خاص طور پر اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ جو تمہارے ماتحت افراد ہیں ان سے جو کام لیتے ہو اس کے اندر کمی کر دو، تخفیف کر دو. اگر تم یہاں پر ان سے کام لینے کے اندر کمی کر دو گے تو قیامت میں تمہارے حساب کے اندر خدا کمی کر دے گا. اور گفتار کتنی اچھی ہونی چاہیے ان کے ساتھ، یہ بھی ضرور. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر انسان گڑ نہ دے تو گڑ جیسی بات تو کرے نا. صحیح. آپ کوئی بہت اچھی ڈش بھی کسی کے سامنے رکھ دیں اور اس کے سامنے یہ کہیں کہ لے کھا مر، تو ظاہر ہے کہ اس کھانے کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ چھوٹی سی کوئی چیز رکھیں اور کیجئے نوش جان، یہ آپ کے قابل تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہماری عزت افزائی ہوگی. آپ دیکھیں کہ دو جملوں کے سلیکشن سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. آپ میں چاہوں گی جمیل بھائی بس آپ نے بھی آپ بھی دے دیجئے، جملہ دے دیجئے تاکہ ہم بریک پہ جائیں. جی اسی حوالے سے جی میں تو اسلام نے تو ایک فارمولہ دے دیا، کلکم راعی و کلکم مسئول. اسلام نے کہا فقط وہ جج نہیں ہے جو کسی عدالت کے منصب پر بیٹھا، تم میں سے ہر کوئی جج ہے. والدین ہے وہ جج ہے اپنے اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے. کوئی اگر فیکٹری آنر ہے تو وہ جج ہے کہ اپنے ملازمین کو کس طرح دینا ہے. ماں باپ سے لے کر اور بزرگ سے لے کر ہر معاشرے کے اندر جج بنیے. اور حضور نے فرمایا استفت قلبک، بہت سارے تمہیں فیصلے کرنے کے لیے کسی جج یا مفتی کے پاس ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھو. سبحان اللہ. اس میں الہام کر دیا شر کو اور خیر کو، اس سے پوچھو یہ تمہیں الہام کرتا ہے بری بات کے اوپر، اچھی بات کے اوپر تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. تو انسان خود بھی جج ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. معاملہ پتہ کیا ہے کہ ایک ہمارے اخلاق کے دو حصے، ایک وہ ہے جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو صرف اپناتے ہیں. تو ہم جس کی تبلیغ کرتے ہیں اس کو جب تک اپنائیں گے نہیں تو اس کا فائدہ جو آپ کو ریلائزیشن دیتی ہے وہ آپ کی ضمیر کی ہوتی ہے. ضمیر ہر ایک کا جنگانی ہوتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے. سارم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علماء بھی ساتھ رہیں گے. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھے گا. اور ہمارے پاس جو آؤ مدد کریں کا سیگمنٹ ہے اس میں جو فیملی ہے وہ بھی ان کے بھی لوگ یہاں پہ آئیں گے، ان سے ملاقات کرائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے رمضان کا سما. رمضان کے سما کا سیگمنٹ ہے آؤ مدد کریں، جس میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے جن میں جو گھر کے واحد کفیل تھے مرد، ان کا اب سے کچھ مہینوں پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. اور ہوا یہ کہ وہ ایک بلڈنگ سے گر گئے تھے. اس کے بعد ان کو بہت شدید چوٹ آئی. ان کے پیچھے بیک میں اس میں بھی سریا ڈلا ہوا ہے، ان کے پاؤں میں بھی سریا. لیکن اب کل بھی بڑی مشکل سے یہ اپنے واکر پہ چلتے ہیں. کل بھی یہ گر گئے. اب ان کے چہرے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی آنکھ جو ہے وہ سوجی ہوئی ہے. مدیہ میں یہاں پہ اب یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی تو ان کا کام مزدوری کا بالکل، اور بلڈنگز بنانا مزدوری کرنا. آپ جانتے ہیں کہ آج کل مزدور کی جو اجرت ہے اس میں بھی کیا ان کو ملتا ہے. اور ایک انسان اپنے ہاتھوں سے یہی چاہتا ہے کہ محنت کرے اور کما کے لائے اور بچوں کو کھلائے اور بچوں کو پڑھائے، ایک گزارا جیسے زندگی جس کو کہتے ہیں گزارا کر لے. اور واحد کفیل فیملی کا انسان ہو اور پھر وہ اتنا سویر ایکسیڈنٹ کہ آپ چھت ڈال رہے ہیں اور چھت سے گر گئے ہیں ہمارے بھائی. اور یہ دیکھیے ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں نے ان کے بیٹے سے بریک میں پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو، تو کہنے لگا سوچ کے میں فوجی بننا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ جذبات دیکھیے کتنے. ان کی بیٹی بھی سوچ رہی تھی پڑھائی تعلیم صرف ایک جو بیسکس ہیں. تو یہ میرے بھائی گر گئے ہیں. اب جو روز جایا کرتے تھے کمانے کے لیے، روز گھر کچھ لایا کرتے تھے اپنے ہاتھ میں 1000 1500 2000 یا کوئی لفافہ لے کے آتے ہوں گے جیسے بچوں کے لیے ایک باپ لے کے جاتا ہے. اب وہ محتاج ہو کے رہ گیا، وہ گھر میں بیٹھ گیا ہے. جسمانی مشقت کرنا ہی آتی ہے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے چلیں آپ گھر میں بیٹھ کے آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کوئی نوکری. ان کا یہی کام تھا کہ وہ مشقت کرتے تھے جسمانی. یہ مزدور کا یہ کام ہوتا ہے. اب آپ سوچیں وہ شخص جس ایکسیڈنٹ ایسا برا ہو جائے کہ نہ اس کی پھر کمر صحیح کا اس کا ساتھ دے رہی ہے، نہ اس کی ٹانگیں اس کا صحیح ساتھ دے رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ واکر پہ آ جائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر ایسے مزدور کو تو پھر اب وہ جو ٹھیکیدار جس کے ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا،
وہ بھی پھر آپ کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا کہ وہ کہتے جی کہ بس اب تو تم گر گئے, کیونکہ ان کی وہ تھوڑی ہوتی ہے, انشورنس تھوڑی ہوتی ہے ان کی. بالکل. میں سارم بھائی سے یہاں پہ ضرور پوچھ رہا ہوں, سارم بھائی آپ کو آپ کی سے ملاقات بات چیت کیسے ہوئی ہے بتائیے. احسن بھائی, ہمارے پاس تو روزانہ ہی کی بنیادوں پہ لوگ آتے رہتے ہیں مدد کے لیے, اور انہی میں سے پھر جو راضی ہوتا ہے ٹی وی پہ آنے کے لیے اس کو لے کر کے آتے ہیں. اور ٹی وی پہ جیسے بھی شروع میں ہی کہہ رہے تھے یہ آسان نہیں ہوتا, یہ بہت انسان جب مجبور ہو جاتا ہے نا تو پبلک کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ میں اس حال پہ ہوں, میری مدد کرو. اب ایک شخص ایسا ہے جس کے چھوٹے بچے ہیں, بیوی بھی ایون بیمار ہے اس کی, اور جو ہے نا وہ کہاں سے کھائے گا, کس طریقے سے چلے گا, جو چلتا ہے واکر سے اس سے بھی گر پڑتا ہے, تو اب اس سے کیا امید رکھیں گے کہ کیا کام کرے گا. لیکن اگر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں, اس کو بہتر کر دیں, تو اس کو کوئی نہ کوئی ہم آگے چل کے پھر ایسا چھوٹا موٹا کام کرا سکتے ہیں. سوسائٹی کی ذمہ داری کی جب یہ ہم ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, اور سوسائٹی کی جو ذمہ داری ہے میری, ہم سب کی انکلوڈنگ, ہم کسی اور کو نہیں بولیں گے, ہم اپنی سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. اکاؤنٹ نمبر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 02111 یہ فون نمبر ہے ان کا, اور یہ آپ دیکھ لیں یہ موبائل نمبر بھی آ گیا, اور ان کے اکاؤنٹ نمبر بھی چلتے رہیں گے, ویب سائٹ بھی. میں علامہ صاحب سے یہاں پہ ضرور پوچھنا چاہوں گا, علامہ صاحب جیسے ہم تعلیم آپ بھی فرماتے ہیں, ہم لوگ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی کہ رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اپنے پاس بھی تھا وہ بھی جب کوئی مدد کے لیے آتا تھا تو ان کو دے دیتے تھے. تو کیا کہیں گے کہ ہم سب لوگوں کی اجتماعی ذمہ داری کیا بنتی ہے ان صاحب کے لیے؟ بنیادی بات جو یہاں پر میں پہلے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ القاسم و حبیب اللہ, جو حلال روزی کما رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے, پروردگار عالم کی محبتیں اس کے شامل ہیں. بے شک بے شک. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, ایک جگہ پر یہ روایت بھی میں نے دیکھی تھی, اور یقیناً ڈاکٹر صاحب بھی تائید کریں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ جس کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے. پیغمبر اکرم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اس کو بوسہ دیا اور کہا مرحبا, کیا کہنا ہے ان ہاتھوں کا کہ جسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اللہ جو کام یہ کر رہے ہیں کبھی بھی وہ اپنے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. حلال رزق کمانا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے, یہ تو بنیادی بات ہوئی. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ تمام تر چیزیں ہم سوسائٹی کے اوپر ڈالیں گے تو سوسائٹی بھی ایک لمٹ میں کر پائے گی, اس کے آگے نہیں کر پائے گی. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ٹھیکیدار حضرات جو ہیں, جو بلڈنگ بنانے والے ہیں, ان کو میجرز لینے پڑیں گے, سیفٹی میجرز لیں تاکہ جو مزدور کام کر رہا ہے انوائرمنٹ اس کا ایسا ہو کہ جس کے اندر ایک پروٹیکشن کا اسے احساس ہو. ان کی انشورنس بھی ہونی چاہیے, انشورنس بھی ہونی چاہیے, اور انشورنس سے کے علاوہ خود وہاں پر ماحول ایسا ہو کہ وہ کیوں گر گئے, کس طریقے سے گر گئے. یعنی جب دوسری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جب کنسٹرکشن کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے سیفٹی میجرز ہیں کہ اور کمپنیز کو سو کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے ہمارے بھائی ہیں ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اس وقت, اور وہ آنسو جو ہے نا اس لیے شاید اپنے لیے کم ہوں گے ان کی آنکھوں میں, اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو دیکھ کے زیادہ آنسو آئیں گے کہ میں خود تو جس طرح بھی زندگی گزاروں گا, لیکن اب میری بیوی, اور جبکہ یہ خود بھی جوان ہے, ان کی بیوی بھی جوان ہے, بچے ابھی چھوٹے ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ میری بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے, وہ میری بیٹی جو جوان ہوگی, میرا بچہ جو ہے وہ زندگی کیسے گزاریں گے. تو یہ دیکھیے ہمارے بھائی کتنے پریشان ہوں گے. میں اپنے بھائی سے خود بات کرنا بھی چاہوں گا. السلام علیکم میرے بھائی, آپ بتائیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کچھ تھوڑا لوگ آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ. احسن بھائی, میں مزدوری کا کام کرتا تھا مستری کے ساتھ. جی جی. تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں, پونے 2 سال ہو گئے مجھے. میں بدقسمتی سے چھت سے گرا ہوں اور میری کمر ٹوٹ گئی ہے, یہاں ٹوٹ گیا ہے, یہ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, بہت تکلیف ہے, اکثر چل نہیں سکتا ہوں. میں واکر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو گر جاتا ہوں, پرسوں بھی میں گر گیا. ٹانگیں بہت کمزور, علاج ہے, میڈیسن بہت میری رینج سے باہر ہے. ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں, ٹراما سینٹر کے بہت چکر لگائے میں نے رکشے میں, لیکن نہ وہ میڈیسن بہت مہنگی ہے. حسن بھائی میرے بچے تو فاقہ کشی پہ مجبور ہے. رحمت بھائی, ایک آپ کی جو مہینے کی میڈیسن ہے ویسے وہ کتنے کہتی؟ میں تو بھی آپ کا انگوٹھا دیکھ رہی ہوں, تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ کا انگوٹھا چھلا ہوا ہے اور اس پہ سے جو لال گوشت ہے وہ نظر آ رہا ہے. بیٹے کے پاس موجود ہے ساری ٹراما سینٹر کی. کبھی کبھار تو میں ڈاکٹر دیکھتے نہیں, بولتے ہیں ڈاکٹر آیا ہی نہیں ہے. سرکاری کھاتے ہیں, غریب سے کون پوچھتا ہے حسن بھائی؟ جی جی کوئی نہیں ہے. نہیں آپ میرے بھائی, آپ یہ جو بڑے بڑے حکمران ہیں, ملک پاکستان ہے, سب باتیں کہنے کی. کبھی ہم کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے. چھوٹے بچے میرے, کرائے کا مکان ہے, لاکھوں روپے کا مقروض ہوں میں حسن بھائی. 2 سال ہو گئے مجھے. ناظرین گرامی, میں نے بہت چکر لگائے, ٹراما سینٹر کا علاج ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک مدی, آپ ایک بات نوٹس کیجئے کہ آدمی بہت خوددار ہوتا ہے. آدمی جو ہے نا, خواتین ایموشنل ہوتی ہیں, خوددار ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھار آنسو آنا, شاید خواتین کا جلدی آنسو آتا ہے, لیکن مرد اور سامنے جب آپ کے بچے ہوں, آپ کا بیٹا, آپ کے بیٹے کے لیے نا آپ آئیکن ہوتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا
आइकॉनिक पर्सनालिटी, मैं इस जैसा बनूंगा। बेटी का साया होता है बाप, और एक औरत का जो शौहर है वो उसके लिए सब कुछ है। और वो आदमी जब बैठ के मजबूरी में ये रो रहा हो लोगों के सामने कि क्या हो रहा है मेरे साथ और मैं किस हाल से, आप सिर्फ ये सोचें कि घर वालों की आस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और मेरे भाई, आप ये कौम, आप सब लोग आपके साथ हैं, आप फिक्र नहीं करें। आपका मुझे यकीन है कि जितने लोग देख रहे हैं, ये ऐसी कौम है कि ये तो एक बार इनको पुकारें तो ये निकल के आ जाते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपकी मदद होगी। बिल्कुल। अच्छा, नंबर भी चल रहा है, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, छोटी सी छोटी भी आपकी जो नेकी होगी वो तो अल्लाह पाक के हुजूर बहुत बड़ी होगी, लेकिन यकीन माने आपकी छोटी से छोटी अगर आप पैसे भी जी 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 ये 10वां सिपारा हिफ्ज़ कर रही है जी, माशाल्लाह। मगर 3 महीने से इकरा स्कूल वालों ने इन्हें जो है ना निकाल दिया है, फीस नहीं दे सका हूँ, और कोरस की पर्चियाँ और वो सारी फीस की पर्चियाँ मैं हर चीज़ लेके आया हूँ। कितनी फीस है मेरे भाई कितनी फीस? 1200 रुपये फीस है दोनों की। वो मेरा बेटा 1 क्लास में भी फर्स्ट आया है और 2 में भी फर्स्ट आया है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इनको कोर्स दिलाऊं। अच्छा, मैं अभी अपनी तरफ से ना, मैं आपको जितनी भी, मैं टेलीविज़न पे अनाउंस नहीं करना चाहता, थोड़ी बहुत जितनी भी रकम हो सके मैं आपको दूंगा। आपने सबसे पहले जो बच्ची कुरान के लिए जा रही है, आपने उनको पैसे देने हैं ताकि वो कुरान हिफ्ज़ उसका बंद ना हो, आपने उसको लाजमी भेजना। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस नेक काम में हिस्सा डालिए। ये जमील भाई, आप भी यहाँ बैठे हैं, अलामा साहब आप भी हैं, ये कैसा काम है कि दुनिया देख रही है इस वक्त, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं। अगर इनके एक बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी को उठा लेंगे, 1000, 1500, 2000 महीने का सिर्फ इनको मिल जाए। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था मदिया, इनको इसको फिक्र अपने बच्चों की है। इसने अपने लिए नहीं बोला कि मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा नहीं बना कुछ, मैं बीमार। इसने बोला मेरी बच्ची का, क्योंकि वो बाप है ना, वो साया है। मेरा मोहम्मद इब्राहिम जी, वो यकीन करो कि हमेशा यही बोलता, अबू मैं पाक फौज में भर्ती होऊंगा पढ़ के। जी, मगर वो 1 महीने से घर बैठे हुए, मेरे पास पैसे नहीं है कि उनको कोर्स दिलाऊं, उनकी 4 माह की फीस क्लियर करूं। अच्छा, ये इतने आप सोचें, मैं ये सोच रही हूँ इन बच्चों के लिए करता थी ना अपने बच्चों के। भाई, ये सारिम भाई हो गए और दीगर लोग हो गए जी, ये मुआशरे के ऐसे, ये देखिए, ये मुआशरे का अलमिया है हमारा, और ये हमारा हिस्सा है मुआशरे का, डॉक्टर साहब हिस्सा है। ये इंसान, ये तजलील इंसानियत कर रहे हैं दरअसल। जी 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 जी, अल्लाह ने तो बिल्कुल, आप नीचे रखिए, कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम और यकीन मानिए ऐसी हालत है कि अगर ये लोग ना हो तो ये जो किफालत करते हैं ये भी ना हो तो इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ये तो हमारे तक ले आया ना एक केस है। मदिया प्लीज आप बात कीजिए। मैं ऐसे में ये सोच रही हूँ, चेयरमैन साहब उन्होंने एक लेटर दिया, वो कोई रिसीव करने को तैयार नहीं है। देखिए, लेटर नहीं देना चाहिए था, उनको साथ आना चाहिए। जी, मदिया कुछ कहना चाह रही है। जी मदिया प्लीज। मैं ये सिर्फ सोच रही हूँ कि जब ये रहमत भाई अपने यहाँ पे अपना बता रहे हैं कि उन पे क्या बीत रही है, तो मैं सिर्फ उनके बच्चों को देख रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने माँ बाप को देख रहे होते हैं। मुश्किल से मुश्किल हालात होते हैं, उनको पता होता है कि ये हमारे माँ बाप जो है ना, ये हमें इस आंधी से, तूफान से बचा लेंगे। लेकिन जब बच्चे ही अपने बाप को स्पेसिफिकली जब देखें कि बाप इतना टूटा हुआ, इतना बिखरा हुआ हो, और वो अपनी लाचारगी पे किस तरीके से वो ना चाहते हुए भी रो रहे हैं, तो आप सोचें कि इन बच्चों के लिए ये ट्रॉमा कितना बड़ा है। स्कूल से निकाल दिया, मदरसे से निकाल दिया इनको, वो तो अलहदा सी बात है, लेकिन जब कोई भी बच्चा, क्योंकि बाप आपका सुपर हीरो होता है, जब आप अपने सुपर हीरो को बिखरे हुए, टूटे हुए देखते हो ना, तो उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है आना। आप मुझे बताइएगा कि आप सिर्फ घर पे होती हैं या आप भी कुछ बाहर काम करती हैं? नहीं, घर पे होती। मुझे शुगर हो गई। आपको शुगर हो गई है? आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। आपके 3 बच्चे हैं। आपका सबसे छोटा बच्चा है? इसको भी अभी स्कूल से निकाल दिया। इसकी कितनी फीस जाती थी? 1200। इसकी 1200 फीस जाती थी। और जो आपको बड़ा बच्चा है वो? सबकी उसको तो उसमें कोरोना भी निकाल लिया था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो 1200 बच्चों की फीस जाती थी। तो और आपके मियाँ का एक्सीडेंट कब से हुआ? आपके अपने घर वाले कोई तो आगे, रहमत अली के भाई वगैरह, कोई खानदान के लोग? आता कोई भी नहीं आता। नहीं आते कोई भी। वो कहते हैं ना, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। हम कितनी बारी बात कर चुके हैं। अच्छा, मुझे बताओ, आपका ये चाहता, दिल करता है कि आप जब बड़े हो तो आप फौज में जाओ? आपका क्या नाम है बेटा? फातिमा। फातिमा, आप क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, मुझे बताओ। मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ। स्कूल पढ़ना चाहती हैं? ये छोटे छोटे बच्चे हैं,
स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। मदिया आप और ये फातिमा, देखिए, मदिया आप ये देखिए कि आप इनको हर स्कूल में बच्चे जमा की कराएं, एक आपकी तीनों बच्चों की पूरे स्कूल की फीस मैं दे दूंगी। आप अपने बच्चों को स्कूल में जमा कराएं कि मैं ये बच्चे स्कूल जाएंगे, यकीन माने आप इनकी हेल्प करेंगे। आपकी ज़िंदगी का नहीं पता होता। मैं आज असर की नमाज़ घर से पढ़ के आई हूँ, मेरी नगरब की नमाज़ पढ़ाई जब मैं बहुत बार ये कहती हूँ कि आपको ज़िंदगी का नहीं पता होता। जितने लोगों में देख रहे हैं, स्पेसिफिकली जो औलाद वाले लोगों में देख रहे हैं, जो साहिब सितात लोग देख रहे हैं, छोटा छोटा करके अगर आपको लगता है आप कुछ कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और किसी की तालीम में मदद करने से बड़ी मदद और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इन बच्चों का करियर संवारेंगे ना तो आप यकीन माने कि ये अपने घर वालों को संभाल लेंगे, ये रहमत अली भाई के जो है ना वो आसरा बन जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले इन बच्चों की, इनके तीनों बहन भाइयों की 1 साल की स्कूल की मैंने ज़िम्मेदारी ले ली। आप लोग मुझे बताएं कि आप में से कौन ज़िम्मेदारी ले सकता है कि वो रहमत अली भाई के जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, महीने की जो उनकी अद्वियात आती हैं, उनकी बीवी भी शुगर पेशेंट है, कौन जिम्मेदारी लेगा? कतरा कतरा करके जो है वो दरिया बनता है। तो मैं चाहूँगी आप लोग कॉल कीजिए और दिल खोल के, अगर आपको लगता है ना कि आपके पास 500 रुपये हैं, आपके 500 रुपये भी जो है ना वो बहुत होंगे, वो आप अपने मुसलमान बहन भाई की हेल्प करे होंगे। मुझे नहीं समझ आता है ऐसा कि मैं ऐसे कौन से वो अल्फाज लेकर आऊँ कि जिसमें हम वो कर्ब बयान कर सकें जो जिस कर्ब से इस वक्त इनकी ये फैमिली गुजर रही है। आपने कहा कि आपका कोई भी अपना बहन भाई और इनके भी बहन भाई कोई भी नहीं है? भाई तो 2 साल से पूछ ही नहीं रहे। और आपके घर में कौन कौन है? मेरा भाई ये छोटा वो ही करता है। अच्छा, आपका छोटा भाई है, वो ही करता है, ठीक है। तो आपके बच्चे, जो सबसे बड़ा बच्चा है वो कितना बड़ा है? वो इससे बड़ी है, 2 साल। वो आपकी बेटी है वो भी, तो आपको तो उसकी और ज़्यादा परेशानी होगी कि तो ये आपकी बेटियां हैं, कल कल फिर बेटियां बड़ी हो जाएंगी, आपने इनको ब्याहना भी है और आप खुद भी घर से नहीं निकल के काम कर सकती कि अकेली बच्चों को किस पे छोड़ के जाएं? ये भी नहीं कर सकती कि मेरे शुगर हो गई ना, अभी जो है ना मैं आईसीयू से होके आई हूँ, तो अभी मुझे अपनी जान नहीं है, मुझे चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, टांगों में दर्द है बहुत ज़्यादा। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपके घर में खाने को कुछ नहीं था? बहुत दफ़ा हुआ। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चों को उनकी भूख की वजह से उनसे मुंह मोड़ के आप खुद भी सो गए हो कि आपके पास देने को कुछ ना हो? बस बहुत दफ़ा, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मजबूरी में ऐसा होता है। मदिया, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि, देखिए मदिया, आप जानती हैं कि नाउमीदी इस्लाम में, हमारे दीन में कुफ्र कहा गया नाउमीदी को, और मुझे ये उम्मीद है कि हमारे भाई यहाँ पे आए हैं और आज आपने भी अपील की, आपने इतना नेक काम किया कि आपने अनाउंस भी ऑन एयर किया। और ये दूसरों को तरगीब देने वाली बात होती है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो दूसरे लोग भी बढ़ चढ़ के करते हैं मदद। एक मुजफ्फरगढ़ से कॉलर हैं, हम उनसे उनकी कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मोहम्मद तारिक सर। जी तारिक साहब, फरमाइए क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। जी आप टीवी की आवाज़ सुनिए, आप फरमाइए, कुछ कहेंगे टीवी पे, कुछ देना चाहेंगे आप? जी सर, मैं 500 रुपया देना चाहता हूँ सर। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप खुद क्या करते हैं? जी मैं मजदूर हूँ, दिहाड़ी पर काम करता हूँ। देखिए जी, खुद मजदूर, ये कितनी बड़ी बात है यार, आपने दिल जीत लिया है मेरे खुदा, आपने दिल जीत लिया मेरे भाई, आपने दिल जीत लिया है क्योंकि वो खुद मजदूर हैं, इसलिए वो इनकी मजबूरी समझ रहे हैं। सारे में आप देख रहे हैं लोगों के, मैंने वो क्या कहा था कि ये हमारे पास जब कुछ नहीं भी होता ना, उनके पास पता नहीं, उनके लिए 500 रुपये, इस वक्त इतनी महंगाई चल रही है हमारे मुल्क में, 500 रुपये से पूरे वक्त की शायद रोटी अपने कुंबे की वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो हटा के अपने भाई को दिया। एहसन भाई, एक बात कहना चाहूँगा और अफसोस के साथ कहूँगा, और अपने ही फलाई इदारों की बात करूँगा, किसी की नहीं कर रहा मैं। रक्षा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते जी। ये फंड्स, ये चीज़ें, ये एम्बुलेंसेस इसलिए मिलती हैं कि हम इनको फैसिलिटेट करें, बिल्कुल। लेकिन अफसोस ये है कि दिखाने के लिए, शोर शराबे के लिए हमारे पास बहुत सारी एम्बुलेंसेज हैं। यकीन जाने किसी पेशेंट को अगर जाना हो, आना हो, अव्वल एम्बुलेंस नहीं मिलती, दोयम अगर मिलती है तो उसके पैसे चार्ज किए जाते हैं। बड़ी ये अफसोस नाक चीज़ है भाई। मैंने अभी एक वीडियो देखा, उसमें कहीं से जो एम्बुलेंसेस मंगवाई गई थी वो किसी जगह पे खड़ी हुई गल गई। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल तकरीबन 50-100 के करीब एम्बुलेंसेस थी, इस्तेमाल में नहीं आई, लेकिन कुछ सालों से खड़ी हुई हैं और वो वेस्ट हो गई। और वो 1.5 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है वो। और सर वो हमारे लोगों का, आवाम का हक है ना, वो लोगों का हक है। ये जो आज मजबूर है, अगर हम स्ट्रीमलाइन होते एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, तो इनके इस मौके पर बहुत सी और इनके लिए फवायद या ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि ये आराम से बैठ के एटलीस्ट बच्चों को पढ़ा देते हैं और कुछ बच्चों को खाना मिलता। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक हदीस मुबारक पेश करूँगा। ग़ज़वा तबूक था,
مجاہدین پھٹے پرانے لباس میں تھے، اعلان ہو گیا کہ وہ ڈونیشنز دو. ایک مزدور صحابی تھے حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بچوں کے لیے پورے دن محنت کر کے رات کو شام کو کھجور لے کر جا رہے تھے. جب اعلان ہوا تو دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں پر دوں گا تو مجاہد کی بھوک مٹ جائے گی کسی کی، اگر ادھر دے دیا تو بچے بھوکے سو جائیں گے. تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرا جو جذبہ دین ہے وہ جاگ گیا، اور یہ جو کھجور ہیں پورے دن کی محنت سے میں لائے اسے قبول فرما لیجیے. آقا چاہتے تھے کہ نہ دے بچوں کو دے کے، لیکن یا رسول اللہ میرا جذبہ قبول کیجیے. تو حضور نے قبول کر کے جو سامان تھا اس پر بکھیر دیا اور فرمایا آج یہ جتنا بھی تم لوگوں نے یہ سامان جمع کیا ہے غزوات کے لیے، یہ سارا اللہ قبول فرمائے گا ان کھجوروں کی وجہ سے. واہ واہ واہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ 500 روپے جو دیے نا، بہت بڑی اگر آپ یا میں یا کوئی اور دیں گے، 500 کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قبول فرمائے. آمین انشاءاللہ انشاءاللہ. اور فیس بک پہ ایک چیز میں اور بتاؤں گا. دیکھیں ہمارے بہت سارے فلنتھروپسٹ ہیں، مخیر حضرات ہیں، بہت ساری ایسوسیشن، لیکن میں دیکھتا ہوں شہر کے اندر میں خیال میں کروڑوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ ہمیں چندہ دے، ہمیں کھانا دے، ہمیں یہ دے، ہم غریبوں کا یہ کریں گے. وہ کروڑوں روپے غریبوں پہ کیوں نہیں لگتے؟ وہ جو صدقات اور خیرات کا جو ایڈورٹیزمنٹ یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو بل بورڈز اور ان پہ خرچہ ہوتا ہے. اچھا جی جناب، ہمارے یوٹیوب پہ بہت سے میسیجز آ رہے ہیں. سارے بھائی ہمیں پلیز طریقہ بتا دیجئے کہ ان کو ڈونیٹ کرنے کا. ایک تو ان کا نام آپ واضح کر دیجئے اسکرین پہ، اور ایک مرتبہ اناؤنس بھی کیجئے کس طرح سے کیسے. احسن بھائی میں نے تو کہا کوئی اگر ان کو لے جا کے ان کا علاج کرا سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے تو وہ بہترین طریقہ ہے. اگر نہیں تو ہمارے ساتھ ہماری ویب سائٹ بھی چل رہی ہوگی، اس پہ پے پال اکاؤنٹ ہے، باہر سے لوگ اس پہ دے سکتے ہیں. اکاؤنٹ ڈیٹیل ہے یہاں پاکستان میں، اس میں دے سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی کیس کا ریفرنس دینا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے ساتھ جو جڑتا ہے وہ سالوں تک جڑتا ہے، یہ مہینے 2 مہینے کا نہیں ہے یہ بھی. اچھا میں نا مدیہ یہ دیکھیے مجھے بڑا پیار آ رہا ہے ان کے بیٹے پہ، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی یہ نا امید یا یہ سوچے یہ بچہ کہ یہاں پہ اگر والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے شہزادے، تو آپ نے انشاءاللہ یہ کرنا ہے کہ پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اور آپ نے خوب محنت کرنی ہے، اور آپ نے اچھا سا جاب کرنا ہے، اور آپ نے اپنے والد کو بھی سنبھالنا ہے، اور آپ اپنے ماں کا بھی سہارا بننا ہے، اور ایک اچھا پاکستانی بننا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. مجھے مائک دیجیے گا مدیہ پلیز. اور بالکل جی، اور بہنوں کا بھی، اسپیشلی اب جو بہنیں بھی، بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں. اچھا اپنا نام بتائیں پہلے، آپ نام بتائیں. محمد ابراہیم. جی اچھا، ان کو لے کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں. آئیے ہمارے پاس آئیے. اچھا مجھے یہ بتاؤ بیٹا، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے، اب بتا دو ذرا، سب لوگ سن رہے ہیں. کیا بننا ہے؟ فوجی. فوجی بننا ہے جی انشاءاللہ ہم نے. اور اب رونا نہیں ہے، خوش ہونا. ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کو عیدی دیں گے، اچھے سے کپڑے پہنیں گے آپ عیدی کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ اسکول کی فیس بھی دیں گے، آپ نے پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے، اداس ہونے والی تو کوئی بات نہیں یار، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے دل لگا کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا جناب، یہ پیارے پیارے جو بچے نا، یہ مستقبل ہے پاکستان کا، اور ہمیں ان کو یہ سکھانا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا. نا امیدی کفر ہے. انشاءاللہ میں علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا. ایک سیکنڈ ایک بات کہوں گا. جی دیکھیے آپ یقین کیجئے، ہمارے دینی مدارس نہ ہو نا، تو ہماری ایک قوم کا بہت بڑا طبقہ جو ہے بھوک سے مر جائے. بالکل. بہت سارے مدارس ہیں جہاں پر وہ پڑھا رہے ہیں، وہیں پر الحمدللہ وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری اسکولنگ سیکولر سسٹم کے اندر ایسے ادارے کیوں نہیں بنتے؟ بالکل صحیح جی، بہت اچھی بات ہے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ لگے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو افطار کے سما میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنے کچن کاؤنٹر میں موجود ہیں. نازیہ ماشاءاللہ سے ہماری اتنی ایفیشینٹ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی کیونکہ علماء کی بات چیت بھی چل رہی ہے تو میں آرام سے اپنا کام کرتی چلی جاؤں. اور اتنی زبردست آج میں نے فش بنائی جناب، خوشبو ہی آ رہی تھی، بلکہ میرا ناک بند تھا لیکن آج میرا ناک کھل گیا. آج میرا ناک کھل گیا. اچھا ہے نا. اور ساتھ ہمارے ساتھ آغا صاحب بھی موجود ہیں. تو آج آغا صاحب، آج ہم کس چیز پہ بات کریں گے؟ زیتون پہ. آپ پہلے بتائیں. ایک منٹ مدیہ، میں لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تالیاں کس بات پہ بجائی تھی؟ کس بات؟ ہاں انٹری پہ. اچھا آپ وہ کہہ رہے کس پہ؟ گفٹ کے اوپر. سمجھ جائے کریں آپ جی، اصل بات سمجھ جائیں آپ مدیہ. اب تو واقعی ہماری باتیں بھی نا آپ لوگ کے لیے تحفہ ہیں. ہاں کیونکہ نہیں بھائی نہیں، باتیں تحفہ نہیں ہوتی بھائی، باتیں تحفہ نہیں ہوتی. ایسی آڈینس کو نہ بناؤ. تحفہ تو یہی ہے جو یہاں پڑھے. نہیں تحفہ تو ہے، ٹھیک ہے.
بھائی ان کی ریسیپی کمپرومائز ہو جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی باتوں کے تھرو ہی آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بنتے ہیں, پھر آپ لوگ تحفے جیت بھی سکتے ہیں. بتائیے جی اچھا جی, چلیے ریسیپی فٹافٹ بتاتی ہوں. میں نے آج فش فرائی بنائی, بہت طرح کی ہوتی ہے لیکن یہ بڑی اسپیشل ہے. وہ اس لیے کہ اس میں بہت ہی کم انگریڈینٹس ہے اور بہت ٹیسٹی ہے. اس میں لیمن جوس ایڈ کیا ہے, مسٹرڈ پیسٹ کیا ہے. آج کل جو ہے مسٹرڈ پیسٹ بڑا ذرا جو ہے نا قیمت کا کم بھی آ گیا. تھینک یو آل دوز پروڈکٹس جو پاکستان میں جنہوں نے بنانا شروع کیا اور ہماری زندگی کو آسان کر دیا ہے. تو اب میں یہی کہوں گی کہ آپ مسٹرڈ پیسٹ یوز کریں. پہلے ہم سستے کے لیے یوز کرتے تھے مسٹرڈ پاؤڈر نا, تو اب یہ کہ مسٹرڈ پیسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں کالی مرچ, نمک اور دیٹس اٹ. اور اس کے بعد اس کو جو ہم نے اس کا بیٹر بنایا تھا اس کو فرائی کرنے کے لیے, اس میں صرف انڈا ڈالا اور انڈے کو بھی ہم نے سیزننگ کر دیا وتھ کالی مرچ, نمک, اور ساتھ میں پھر ہم نے بریڈ کرم سے اس کو جو ہے لیپ دیا اور فرائی کیا. لیکن آپ اسے تمام تر چیزیں آپ یہیں پہ بنا لی تھی, میں دیکھ لی میں تو کوئکلی ہاں بس یہیں پہ بنا لیتی ہوں. میں تو ایک ٹائم پہ 5-6 ڈشز بھی بنا لیتی ہوں اگر تھوڑی کوانٹٹی میں بنانی ہو تو یہ جو آج تک نازیہ نے بہت سینئر ہے ماشاءاللہ, ان کو میں 15-20 سال سے جانتا ہوں, آج تک نہیں بنا کے کچھ کھلایا یا دعوت دیا. بہت جب سے میں بچہ تھا میں تب سے جانتا ہوں ان کو. بیٹا آپ کہتے تو صحیح نا, پھر میں آپ کے لیے بنا بھی دیتی. بچوں کو بڑوں کو کہنا چاہیے نا, ہے نا, بچے بڑوں کو کہتے ہی نہیں ہے. I'm just joking. بڑا باقی ہمیں آنا پڑے گا اگر اتنا کچھ بناتی ہیں. نہیں بالکل. اب میں ممبئی حسن نہیں بولوں گی, میرا کیمرہ مین صاحب نے پھر کٹ کر دیا. یہ مجھے عادت پڑ گئی, آپ بولے تو صحیح وقت تاکہ میرے پہ کٹ. ممبئی حسن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ جو خوبصورتی کا ایک مجموعہ میں نے پھر سے کٹ آ گیا. آیا کٹ نہیں آیا تھا بالکل کٹ آیا تھا. یہ مجھے بتائیں اس کو دیکھ کے. اچھا یہ جو ہے یہ میں نے اسموتھی بنایا, اور میں یہ بتا دوں یہ ہر اس انسان کے لیے بھی بہت اچھا ہے جو ڈائٹ کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ اس میں کوئی دودھ نہیں ایڈ کیا, اس کو صرف پانی سے بنایا. لوگ کہتے ہیں بناناز یہ آپ پانی سے کیسے بنائیں گے؟ بھائی آپ بنا سکتے ہیں اسموتھی. اگر آپ بنانا ایڈ کر رہے ہیں, آپ اس میں آپ نے میں نے جس طرح اس میں ایڈ کیا اسٹرابیریز ایڈ کیا. اس کے علاوہ اگر آپ کو واٹر نہیں ایڈ کرنا تو آپ اورنج جوس ایڈ کر سکتے ہیں, یا آپ اس میں ایپل جوس ایڈ کر سکتے ہیں. پانی سے بھی بہت اچھا, اور پانی سے تو میں تو بہت ہی انجوائے کرتی ہوں اس کو پانی سے بنانے. اسموتھی بن رہی ہے تو میں تو کہتی ہوں ویسے بھی جو آپ نے خود سے گھر میں گریک یوگرٹ نکالی ہوتی ہے, اس کے آپ 2 چمچ ڈال دیں, بہترین ہو جائے گی, بہت اچھا ہے. بالکل. اچھا اب جلدی, کوئی آپ کی بات سن نہیں رہا تھا مجھے لگ رہا ہے, کوئی سن رہا تھا؟ سب کا دھیان ادھر تھا, مدیہ سب ادھر دیکھ رہے تھے. جی بالکل. یہ جو محمدی ایکسچینج والوں کی طرف سے انہوں نے موبائل بھیجے ہیں, سب کا دھیان ادھر تھا. ذرا سوال کرے مدیہ, کیا کوشچن ہے؟ نازیہ کرو سوال جلدی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ دو پہلی جو انگریڈینٹ بتائی تھی فش کے لیے, اس میں پہلی 3 انگریڈینٹس کے نام بتا دیں. ان سے پوچھیں مائک میں بولیں. مسٹرڈ پیسٹ, ہاں, اور اس کا لہسن اور اس کا پیسٹ. آپ کا دھیان تھا ہی نہیں, دھیان ہی نہیں تھا. ادھر مائک مائک پہ یہ ہاں مسٹرڈ پیسٹ تھا, اور ان کے یہ کالی مرچی کا پاؤڈر تھا, نیمبو تھا, لیمن کا جوس, اور وہ لیمو کا جوس. ٹھیک ہے, جواب صحیح ہے. ایک انگریڈینٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو یلو کلر کا تھا, وہ کیا تھا؟ یہ محمدی ایکسچینج کی طرف سے آپ کے لیے. نیکسٹ سوال کریں نازیہ, مدیہ جلدی سے. اچھا جی, نیکسٹ سوال یہ ہے جناب کہ ابھی جی ہاں اتنا آسان نہیں. اسموتھی میں جو نازیہ نے بتایا وہ علیحدہ, جو میں نے بتایا وہ کیا تھا؟ اسموتھی میں کیا تھا؟ ہاں بتائیں, کون بتائے گا؟ انی منی مائن, وہ جو پیچھے بیٹھی میں. بتاؤ. 2 چمچ کچھ ایڈ کرنا, 2 چمچ کچھ ایڈ کرنا. وہ جو پیچھے بولا ان کا دھیان گفٹ کی طرف تھا, جو پیچھے ہے یہ بتائے گی. چلو جی بتاؤ. بنانا تھا, اسٹرابیری تھا, نہیں, اب بچے پیچھے مدیہ نے بتایا تھا کہ کیا ایڈ کرنا چاہیے. گریک یوگرٹ جو آپ گھر میں خود بھی نکال سکتے ہیں. یہ لو جی محمدی ایکسچینج کی طرف سے آپ کو. جی چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ ایک اور سوال کر لیں مدیہ جلدی سے, تاکہ میں جانان کا بھی گفٹ. مجھے یہ بتائیں آج آغا صاحب کس چیز پہ تھے نبی میں؟ اس پہ ایک سورت ہے, مجھے کوئی سورت بتا دیں. اس پہ ایک سورت ہے, آیت بھی ہے. جس نے اونچا سارا بولا ان کے پاس ہی جائیں گے. مبارک بھی اس پہ. مائک پہ بولے گی تو جائے گا. زیتون پہ سنا دیں. زیتون. کیا یہ کیا ہو گیا؟ صحیح بولا انہوں نے. زیتون پہ تو کریں, لیکن اس پہ ایک آیت مبارکہ بھی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے. صرف 3 اس کا نام بتائیے. سورہ 3. سورہ 3 بالکل صحیح ہے. چلیں آپ کا جواب سے مدد جانان کی طرف سے یہ آپ کا ہوا. ٹھیک ہے جی, آئیے جی چلیں آگے بڑھتے ہیں, آپ کا ٹائم آ گیا جی. چلے جی,
اور یہ We have many gifts, آہستہ آہستہ دیں گے. بہت اچھی بات ہے. پہلے ہم بریک لے لیں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. جب ہم پہلے بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے پھر آغا صاحب کا ہوگا دھواں دھار سیگمنٹ, اور اس میں بھی انعامات کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک بریک کے بعد. یہ ذرا احسن تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائے ذرا, میں آپ کو. اچھا, اب آ رہا ہوں فریم میں. احسن آپ تو فریم میں بھی اتنے اچھے آ رہے ہیں. مطلب میں مجھے اتنے ہی اچھے اتنے ہی پیارے آ رہے ہیں. مدیہ مونیر آ گئے. السلام علیکم, ویلکم بیک, ویلکم بیک. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کا سما. مدیہ جو ہے وہ کیمرے کے پیچھے کچھ دیر کے لیے چلی گئی, ہمارے کیمرہ مین پتہ نہیں کہاں گئے. اور آج میں نے دیکھا جو کیمرہ مین کی آنکھ دیکھتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتی. میں نے سامنے بائک کھڑی بھی آج دیکھ لی ہے بھائی. ارے واہ, یہ بائک بھی آ گئی ہے. یہ دیکھیں, گل بہار کی جانب سے یہ بائک ہے, گل بہار کی جانب سے. اور کس کے لیے مدیہ یہ بتائیے؟ یہ تو بھائی اسی کو ملے گی جو جیتے گا. کس میں جیتے گا؟ بنو سما کی آواز میں جو جیتے گا. سارا کچھ میں ابھی بتا دوں گی, تو پھر آگے جا کے ہم آپ کو کیا بتائیں گے. خیر جی, چلے میں اب ذرا. اور صرف ایک شخص کو بائک نہیں ملے گی, بہت سی بائکس ہیں یہاں پہ. ابھی مدیہ نے کیمرہ گھمایا اور یہ گیا آغا صاحب کی جانب. ارے واہ واہ واہ. آغا صاحب صحیح ہے. آغا صاحب بولے نا, سیگمنٹ بتائیں. ابھی آغا صاحب نا زیادہ پیارے لگ رہے ہیں. آغا صاحب تو ہے ہی پیارے, آغا صاحب بہت چلے. نہیں, کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو کیمرے کی آنکھ سے جو دکھایا ہے نا, بس کیا بات ہے. میرے دل میں آغا صاحب کے لیے جو پیار اور محبت ہے اس کی وجہ سے بھی آغا صاحب زیادہ اچھا لگ رہا ہے. میرے بڑے بزرگ ہیں, آئی تھنک سب کے لیے آغا صاحب جتنا. اچھا نازی, اب سیگمنٹ شروع کر لیں. نہیں ابھی نہیں شروع کریں گے. پہلے میں بات کروں گی کہ آغا صاحب جتنا فائدہ پہنچاتے ہیں نا لوگوں کو. میں تو کیمرہ سیٹ کر کے خود سامنے آ گئی ہیں مدیہ, آپ دیکھ لیں. میں نے کہا ذرا اچھا آپ اپنا بھی فریم بنا لوں, لیکن آغا صاحب کیمرے کی بڑی لت ہوتی ہے بھائی. صرف سیلفی والے کیمرے کی نہیں, اس کیمرے کی بھی. ہم آج بات کریں زیتون پر. زیتون پہ دو بڑی مختلف باتیں اور بہت امپورٹنٹ باتیں کہنا ہی. ایک تو یہ کہ زیتون کی عزت اس قسم سے ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کھائی. والتین والزیتون. تو جو زیتون کی بات ہے اس میں دو چیزیں. پہلی وہ یہ کہ زیتون چاہے عام طور پر گرین کلر کا ہوتا ہے اور بلیک کلر کا ہوتا ہے, دونوں کی افادیت ایک جیسی ہوتی ہے. پہلی بات. صرف رنگوں میں فرق ہے. صرف رنگوں میں فرق ہے, افادیت ایک جیسی ہوتی ہے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ کہنی ہے, جو پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ زیتون کا تیل دو قسم کا مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن آئل جو کولڈ پریس پر نکالا جاتا ہے, اور یہ فرسٹ پریس ہوتا ہے جو زیتون سے نکالا جاتا ہے, اور یہ تیل سب سے زیادہ اصلی تیل ہوتا ہے, اور یہ عام طور پر سب سے زیادہ مہنگا تیل ہوتا ہے. یہ تیل پینے کی اجازت ہے. اس میں کھانا پکانا جو لوگ کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں, اس لیے کہ کولڈ پریس میں نکالا جانے والا تیل پکایا کبھی نہیں جا سکتا. اس لیے سیلڈز پہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر اوور ہیٹ آپ اگر ہیٹ اپ کر دیں زیادہ آغا صاحب, تو شاید وہ ٹاکسک ہو جاتا تھوڑا, اور اس کو ہیٹ اپ نہیں کرنا چاہیے. آپ صرف اس کو ڈریسنگ یوز کر سکتے کہیں پہ. اور پوری دنیا میں 3 قومیں, چاہے وہ عربز ہوں, چاہے وہ اسپینش ہوں, چاہے وہ اور لوگ ہوں, یہ سارے کے سارے صرف اوپر ڈریسنگ کرتے ہیں. جو رویہ ہمارا ہے, جس طرح ہم تیل استعمال کرتے ہیں, اس میں اس تیل کو استعمال نہیں کرنا. ویسے آغا صاحب ہمارے تو تیل کو پکا کے بھون کے لگے رہتے ہیں. لفظ یہ نہیں ہے, لفظ ہے جب تک آپ اس کی مت نہ مار دیں, یہ لفظ ہے جناب, ایسا ہوتا ہے حال. تو بہرحال تیل کی مالش کے لیے دوسرا تیل ہے جو زیتون کا تیل ہے, اس کو ہم پومیس آئل کہتے ہیں. پومیس آئل جو ہے وہ مالش کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, پومیس آئل پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اور ایک عجیب سی بات میں نے مارکیٹ میں دیکھی ہے کہ مارکیٹ میں پینے والے یا جو کامبینیشنز ہیں, ان کامبینیشنز کے ساتھ جو تیل استعمال کیا جاتا ہے زیتون کا, وہ پومیس آئل استعمال کیا جاتا ہے. اس کو باقاعدہ نوٹ کیجیے گا کہ پومیس آئل کھانے کے قابل تیل نہیں ہوتا. سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں پومیس آئل کو ہم نے پکانے کے لیے رکھ دیا ہے. اس میں 3 چیزیں ڈال رہا ہوں. میرے پاس تقریباً 100 ml تیل ہے. اس کے اندر میں نے تقریباً 150 کے قریب لونگیں ڈال دی ہیں. میں نے اس میں تقریباً 25 گرام کے قریب میں نے سونٹھ ڈال دی ہے. اور اس کو آپ ہلکے سے آنچ پر پکائیے. تیسری چیز جو اس میں ڈال رہا ہوں, یہ اس طرح کی چیز آتی ہے, اس کو رتن جوت کہتے ہیں. رتن جوت رنگ ڈالنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے, اور اس سے جو ہم تیل میں ڈالیں گے تو تیل کا رنگ سرخ ہو جائے گا. اور یہ تیل جوڑوں کے درد پر لگانے کے لیے ایک بہترین دوا ہے. اور عام طور
عام طور پر جو مالش کے تیل آپ دیکھتے ہیں جو سرخ رنگ کے آتے ہیں وہ اس رتن جوت ہی سے سرخ ہوتے ہیں. اگر یہ تیل تیار ہو جائے، جس وقت تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا، تو اس کے بعد اسے چھان کر کے ہم کسی بھی جوڑوں کے درد میں استعمال کر سکتے ہیں، پرانی چوٹوں پر استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک بہترین دوا ثابت. کل آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے بات کی، مطلب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا تیل ہے. بہت اچھا تیل. آج ہم دوسری جو ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے کانسٹیپیشن کے لیے. وہ لوگ جو پرانے قبض اور گیسٹرائٹس کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی دوا جو ہمیشہ ان کے کام آئے اور ان کے تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کر دے. تو گرم دودھ لیجئے تقریباً 1 گلاس، اس کے اندر 1 ٹیبل سپون آپ اسبگول کی بھوسی ڈالیے اور 1 ٹیبل سپون ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ڈالیے. تبھی تو آغا صاحب بچوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو بھی اگر کانسٹیپیشن ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کو آپ 1-2 قطرے دے دیں. تو وہ صحیح ہوتا ہے؟ بالکل دیں، ضرور دیں. اور بچوں کو قبض کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں. یہ جناب علی ایک ایسی دوا تیار ہو گئی، جو لوگ گیسٹرائٹس کے اور کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہیں اس دوا کو اپنا معمول بنا لیں. وقت کی کوئی پابندی نہیں، چاہے وہ دوپہر میں استعمال کریں چاہے وہ رات میں. آغا صاحب ایک اور ہے ریسیپی ہمارے پاس کہ جی آغا صاحب آپ کی طرف سے نورے کا گفٹ ہیمپر یہ لیجئے، نورے کا. اور بیٹا یہ اٹھائیں، الفتح کا اٹھائیں، الفتح کا باکس دیجئے، جس کو مرضی دے دیجئے. الفتح کا باکس دیجئے. آگے آغا صاحب آئے نا ادھر. آغا صاحب ہمارے پاس ہے بیٹا، یہ دیں. یہ وہ پیچھے یہ پیچھے. آغا صاحب اپنے ہاتھوں سے یہ ہیڈ گیئر دیجئے پلیز. ادھر آئیے، آڈینس پہ جائیے. یہ آپاس کا ہیڈ گیئر ہے، جس کا آپ کا دل کرتا ہے، جس مرضی یہ جی جی بتائیے. اس بوٹی کا نام کیا تھا؟ اس کا نام، ہاں جڑی بوٹی کا نام کیا تھا؟ چلیں بریک کے بعد پوچھ لیں گے. بریک کے بعد پوچھیں گے کیا نام ہے جڑی بوٹی کا. اب سوال بھی چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. تالیاں بجائیے. جی مدیہ جی، تو بنو سما کی آواز میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور ہمارے بڑا اسپیشل سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں اب تک 5 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں، اور 5 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ آگے کے پکے ہو گئے ہیں. اور آج جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں جناب بڑے پیارے کنٹیسٹنٹ ہیں. 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے حیدرآباد سے کراچی آئے ہیں. نام ہے ان کا عبدالرحمان، اور ایسے ہی ہمارے اسلام آباد سے بھی کنٹیسٹنٹ ہے. تو میں تو اچھا اسلام آباد سے کنٹیسٹنٹ ہے، ان کا نام ہے ارسا مسعود. اور میں یہ بتاتا چلوں، یہ جو ہمارے یہ بہت ینگ اور پیارا سے جو عبدالرحمان آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کے والد صاحب 2015 کے بنو سما کی آواز میں ونر تھے. 2015 کے تھرڈ تھے، انفیکٹ تھرڈ. تالیاں بجائیے، تالیاں. تو جو ٹاپ 3 میں ہوتے ہیں وہ ونرز میں ہی آتے ہیں، ٹاپ 3 میں. تو آج ان کا تقریباً 8 سال بعد فوٹیج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. 2015 کا فوٹیج اگر اسکرین پہ نظر آ جائے، یہ دیکھیے، یہ نظر آ رہا ہے 2015 کا فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں. اور ان کے والد صاحب. اب بیٹا آپ کی ایج کیا ہے؟ 11 سال. 10 سال. اور یہ تب ہوں گے تقریباً 2 سال کے، 1 سال کے. ماشاءاللہ. اچھا جی بیٹا، تو کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ اسد آپ بتائیے، معروف آپ بتائیے. چلیں جی، آپ کے اوپر ہے جی. اسرا مسعود اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے احسن بھائی، اور عبدالرحمان انشاءاللہ پڑھیں گے. عبدالرحمان شروع کریں جی. انشاءاللہ عبدالرحمان پڑھیں گے. بسم اللہ. خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. سجدے کو تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول تیرا
सब हैं ज़ेरे लगी तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ए रसूल अमीन। माशाल्लाह, बहुत प्यारा, माशाल्लाह। अच्छी कोशिश, बहुत प्यारा बेटा जी। माशाल्लाह। फसी भाई, अपनी उम्र के लिहाज से उन्होंने अच्छा पढ़ा है, बस ये भी कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, अपनी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक है, सभी भाई क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं कि 10 बरस के बच्चे का ऐसा कलाम मुंतखब करना, फिर उसको इतना निभाने की कोशिश करना, ठीक है। अब उस कोशिश में वो कहाँ तक कामयाब हुआ है ये एक अलग बात है, लेकिन बेटा आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, आपने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत नज़र आ रही है। इस उम्र में अगर आपका ये आलम है, इंशाल्लाह आप आगे कैसे बड़े आदमी बनेंगे माशाल्लाह। ठीक है जी, हमें नेक्स्ट नात की जानिब जी मैं जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी अगर उनके वालिद यहाँ पर मौजूद है तो ज़रा उनके वालिद से भी हम थोड़ी बहुत बात कर सकें। अच्छा मुझे बच्चे बताओ, आपको तैयारी किसने करवाई है? जो उनके वालिद थे, जो 2015 में जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की थी, आप ज़रा आ जाइए, मुझे माइक चाहिए होगा जी। माइक मुझे आइए। अच्छा थैंक यू असद। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, माइक बल्कि पकड़ भी लें, मुझे बताएं इनकी इतनी प्यारी तैयारी आपने खुद करवाई है? जी मैं खुद करवाता हूँ। और इनमें जो शौक़ आया है नात पढ़ने का, वो आपकी वजह से आया है? 2.5 साल की उम्र से जो ना पढ़ता हुआ आ रहा है नात, बहुत सारे मुकाबले इसने विन करे। और इसकी खुसूसियात ये हैं कि इसकी 3 बहनें हैं। अच्छा माशाल्लाह। वो सुन नहीं सकती तीनों। अच्छा। और ये वाहिद हमारा बेटा है ये माशाल्लाह जो बोल सकते हैं। अच्छा जो बोल सकते हैं भाई, अल्लाह ताला आपकी जो कोशिश अल्लाह कबूल करे, आप परेशान आगे लाएं अल्लाह। अच्छा इनके लिए गिफ्ट है मदिया, मैं इनको गिफ्ट देना चाहता हूँ जरूर। इस छोटे से बच्चे की हौसला अफजाई के लिए अल्फता की जानिब से एक गिफ्ट है। आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, या मैं वहाँ जाके उठा नहीं सकेंगे, ये इनके पास रखते हैं जी, ये इनके लिए तालियां बजाइए, ये आप साथ लेके जाइएगा। अच्छा लेकिन एक बात, क्योंकि इनकी उम्र इतनी छोटी है ना, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि फसी भाई आप और सभी भाई सामने आए, ब्रेक आ गई, चलिए छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं जल्दी से। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कहते हैं बनोसमा की आवाज़ का सेगमेंट आप लोग देख रहे हैं, और ये जो बीच में ब्रेक्स होती हैं ये भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो ये जय्यद और ज़बरदस्त नात जो मौजूद हैं, इनके कमेंट जो हम जल्दी ले लेते हैं, लेकिन इनको बहुत कुछ बच्चे जो उनसे सीखना चाहते हैं। लेकिन जो अभी प्यारे से बच्चे ने यहाँ पे नात पेश की, बहुत ही अच्छा अंदाज उनका, और बहुत आपके लिए दुआएं हैं। व्हाट्सएप नंबर पे वोटिंग मत भूलिएगा, वोटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि इनका रहना और आउट होना आपकी वोटिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ पे फसी भाई कुछ सुनाना चाह रहे हैं, वही अशार सुनाएंगे जो इस बच्चे ने पढ़े हैं जी। अब्दुल रहमान साहब ने जो कलाम पढ़ा है ना, मैं कोशिश करूंगा, मैंने कभी ये अंदाज पढ़ा नहीं जी। ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद्क़ो यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है रसूले अमीन। अच्छा ये आपको बच्चे बताने के लिए कि आप इस स्टाइल में भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा, आपने भी बहुत प्यारा पढ़ा। आप परेशान क्यों हो, इतने घबराए हुए क्यों? मैं मुसलसल आपको देख रही हूँ, मुसलसल कह रही हूँ कि स्माइल करो स्माइल करो। क्या हुआ, अब क्यों डरे हुए? अब तो नात आपने माशाल्लाह से पढ़ दी इतनी प्यारी, क्या हुआ? कुछ कहोगे? सब लोग देख रहे हैं, मुझे ये बताओ, जो लोग वोट करना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करो, कुछ क्या कहोगे? अच्छा घर वालों को, अम्मी को क्या पैगाम देना? चलो कैमरे पे अपनी अम्मी को पैगाम देना, कोई नहीं देना, अब्बू को देना पैगाम,
اچھا نہیں دینا بھائی، نہیں دینا پیغام. صرف بیٹا آپ کے سامنے جو یہ کیمرہ ہے یہاں پہ دیکھو اور کہو کہ میرا نام عبدالرحمن ہے، میرا حیدرآباد سے تعلق ہے، مجھے ووٹ دیجئے. بس یہ بات کہہ دیجئے. میرا نام عبدالرحمن ہے، میں حیدرآباد سے ہوں، مجھے ووٹ دیجیے. ویری نائس، ماشاء اللہ. ضرور. سبھی بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں نے عبدالرحمن کے بارے میں ظاہر کامنٹ تو میں نے کر دیا ہے، لیکن بیٹے ابھی آپ چونکہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہوں اور آواز آپ کی بہت اچھی ہے، کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا ہے، اور اس دھن کے لیے جو سانس کا بیک اپ چاہیے تھا وہ آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ. صرف اس میں ایک جگہ ہے جہاں آپ تھوڑے ویک ہو. آپ کو آگے جا کے یہ مقابلہ ہے، یہ تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن زندگی میں بھی تو پڑھنا ہے نا حضور کے ثنا خاں کی حیثیت سے. تو وہ جو کھرج ہے نا اس کا، جہاں نیچے آتے ہیں جیسے جڑ میں جاتے ہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، واہ 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 واہ، اے رسول امین. جس دن آپ نے یہ مضبوط کر لیا نیچے، انشاءاللہ آپ بہت خوبصورت ثنا خاں، بہت اچھے، انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا معروف، سوری جی معروف بتائیے جی. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ارسا مسعود، تو آئیے چل کے سنتے ہیں ان کا کلام. کیجئے، سٹارٹ کیجئے، ہم آپ کو سن رہے ہیں، سب لوگ سن رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے. ایسا کو ہماری آواز جا رہی ہے آئی تھنک. اب منور ہے یہ دل غار ہیرا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل غار ہیرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوں منور ہے یہ دل غار ہیرا ہو جیسے. بہت خوب. دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، دل آوارہ کو کیا بات ہے، کیا بات. بے ساختہ آیا ہے قرار، چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے، واہ 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 واہ، بہت پیارا. چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارسا بیٹا، بہت خوب، بہت خوبصورت تیاری. اور میں جتنے بھی ابھی تک کنٹیسٹنٹس میں نے سنے ہیں ان میں سے بہت ہی مختلف طرح کی آواز، مختلف انداز، جس طرح فصیح بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک الگ انداز والا کوئی آپ ڈھونڈ کے لائیں. کیا کہیں گے فصیح بھائی آپ؟ میرے لحاظ سے تو مجموعی طور پر انہوں نے بہت اچھا پڑھا، لیکن ابتدا میں شروع میں تھوڑا سا کمزور رہی. اچھا. اور آیا ہے قرار پہ بھی ان کو تھوڑا سا ہوا، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ میرے نزدیک بہت اچھا ہے. بہت اچھا. جی سبھی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بیٹے آپ کو بہت مبارک ہو آپ کا پڑھنا. نتیجہ تو اب آئے گا بعد میں، لیکن آپ کو سن کے بہت اطمینان ہوا، اس لیے کہ استائی سے شروع کرنے کے بعد جماؤ پیدا کرنے تک اور انترے میں جانے کے بعد ہر ایک جگہ کو اس کی جگہ پر پورا ادا کرنا، اور بالکل بہت اچھا ریاض تھا خرج میں جا کر بھی جو ہے کام کرنا. بیٹے یہ اس عمر میں بہت باصلاحیت اور ریاضت لوگوں کا کام ہوتا ہے. بہت مبارک ہو آپ کو حضور ماشاءاللہ. اور نا اس سے کانفیڈنس جو ہے وہ درمیان میں جا کے زیادہ پک ان کا ہو رہا تھا، کیونکہ جب شروع ہوا پتہ تو چل گیا آواز خوبصورت ہے، اور یہ بھی لیکن جو کانفیڈنس لیول کاپی نہیں کر رہی، جی اپنا ایک سٹائل ہے. بیٹا کب سے سیکھ رہی ہیں آپ ارسا؟ کب سے سیکھ رہی ہیں یہ بتائیے ارسا بیٹا؟ 2017 سے. 2017 سے سیکھ رہی ہیں. یعنی تقریباً دیکھیں یہ اس کا اسٹائل تو ہے جی، لیکن ان میں ان کی بھی کاوش ہے. اچھا یہ کس کا اسٹائل ہے؟ یہ نعت خان معمون پڑھ رہے ہیں آج کل، ان کا یہ اسٹائل ہے. اچھا ان کا یہ زبیب مسعود صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے، اور بہت اچھا اور بہت ہی یعنی یونیک ایک کمپوزیشن ہے. جی بالکل سبھی بھائی، بہت اچھی آپ دونوں کی جو رائے ہے بہت ضروری ہے. میں آڈینس سے یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ووٹنگ ضرور کیجئے، کیونکہ یہ بچے جتنے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیتیں بھی اور ان کا نام بھی آئے، اور آپ لوگ ان کو جتوائیں گے. ادروائز آہستہ آہستہ اوبیسلی ایلیمنیٹ تو ہونا ہے، تو کس چاہتے ہیں کہ وہ رہیں اور کون نکلیں گے یہ آپ لوگ فیصلہ کریں. نمبر ذرا بھی چلیں گے، میں نمبر بھی آپ کے لیے ریپیٹ کر دوں گی، لیکن ارسا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے کیمرہ ہے، کیمرے کو دیکھ کے جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے اپنے لیے ووٹ کی ضرور ایک چھوٹی سی اپیل کر دیجیے. ارسا جی. ارسا مسعود ہے اور میں فتح جنگ سے تعلق رکھتی ہوں، آپ پلیز مجھے ووٹ دیجیے. زبردست. اچھا مجھے بتائیں آپ اس وقت کون سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کون سے شہر میں موجود ہیں؟ اسلام آباد. اسلام آباد اسٹوڈیو. تو فتح جنگ کتنا دور ہے یہاں سے؟ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ. میں ماشاءاللہ سے میں تو اس بات پہ اتنا رشک بھی آ رہا ہے، کتنا پیارا کمپٹیشن. آف کورس ذکر جب اتنا پیارا ہوگا اور اتنے پیارے کا ذکر ہوگا تو یہ جیسے ہمارے چھوٹے عبدالرحمان جو ہیں یہ 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، وہ فتح جنگ سے جو ہیں تقریباً گھنٹہ سوا کی وہ مسافت طے کر کے اسلام آباد پہنچی ہیں نعت پڑھنے کے لیے، اس مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے، تاکہ ان کا نام بھی ثناخوان رسول میں سے ہو جائے. تو کتنی پیاری بات. اور ان کے پیرنٹس کو بھی میں ضرور مبارکباد پیش کروں کہ اپنے بچوں کو لے کر کے آنا اس کمپٹیشن میں، اور دل میں نعت پڑھنے کا جو ہے جذبہ ہے بالکل، وہ بہت بڑی بات ہے جناب. ویری نائس. اور اسکرین چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا. بریک سے آنے کے بعد ہم فصیح بھائی سبھی بھائی سے نعت بھی سنیں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو جیتے گا ان کو کیا ملے گا؟ نہیں بتایا نہیں. آپ اس میں بیٹھی تو ہوئی تھی. بائک تو نہیں ملے گی آج؟ نہیں ابھی نہیں ملے گی، لیکن بائک ملے گی ضرور. کس کو ملے گی، کتنی بائکیں ہوں گی اور کیا کچھ ملے گا، کتنا نقد انعام ہوگا، سب بریک کے بعد بتائیں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे